अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायज़ा। इस पॉडकास्ट में हम तलाश करेंगे आर्ट की हसीन दुनिया को, लिटरेचर के गहरे समंदर को और लाइफस्टाइल के ऐसे हसीन राज जो आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना दें। मैं हूं आपकी मेज़बान फायज़ा, एक आर्टिस्ट, एक स्टोरी टेलर और हमेशा से सपनों के पीछे भागने की मतमन्नी। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ऑल अराउंड द वर्ल्ड टैलेंटेड पाकिस्तानियों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है जो अपनी सलाहियतों का पहले से लोहा मनवा चुके हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको हमारी आज की मेहमान के पास, जो कि दूसरे स्टूडियो में हैं। उनका नाम है नबीला खान। नबीला माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत ब्राइट स्टार, और ये क्या करती हैं, यहाँ कैसे पहुंची हैं, कौन से जुगनू हैं इनके साथ जो रस्तों को मुनव्वर करते हैं। मैंने सोशल वर्क भी किया, सिंडिकेट की मेंबर्स भी रही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैंने फ्री कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जो वुमेन एम्पावरमेंट, वो खवातीन जो डिस्ट्रेस में होती हैं और अपनी बहुत सारे मामलात को, उनके लिए लॉयर को फीस देने के लिए नहीं होता उनके पास। मैंने खवातीन को सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ब्यूटिशियन की क्लासेस जो फ्री उनके लिए शुरू करवाई अपने इदारा में। मैंने मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर काम किया। मैं फ्री डिस्पेंसरी के भी चला रही हूँ और एक लेबोरेटरी का सेटअप लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। नबीला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप कैसी हैं फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह। नबीला के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं। नबीला माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत ब्राइट स्टार इन अ सेंस के जो कि उम्मीद दिलाती हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को कि हम अपनी ज़मीन पे रहते हुए, अपने आप में रहते हुए भी हर काम कर सकते हैं। नबीला इस वक्त मुहतसब पंजाब हैं और एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ ये बहुत सारे लोगों के लिए मशले राह हैं। और ये क्या करती हैं, यहाँ कैसे पहुंची हैं, कौन से जुगनू हैं इनके साथ जो रस्तों को मुनव्वर करते हैं, ये हम नबीला से ही पूछते हैं। जी नबीला, तो पहले तो आप ये बताएं कि ये इसका नाम बताएं जो मेरे से हमेशा गलत बोला जाता है। फायजा, अम्बड्सपर्सन पंजाब, जैसे पूरी दुनिया में पता है कि अम्बड्समैन के इदारे होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर सूबे के अंदर मुहतसबीन मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के मुहतसबीन हैं जो मुख्तलिफ इदारों की कंप्लेंट्स को लेते हैं। शिकायत जो लोगों को, जो ग्रीवियंस पिटिशंस होती हैं, उनको एंटरटेन करते हैं और एड्रेस किया जाता है उन इश्यूज़ को। उसमें एक हमारा इदारा है, और मैं चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुहतसब पंजाब, खातून मुहतसब के नाम से अम्बड्सपर्सन पंजाब का ये इदारा है, जिसकी मैं मुहतसब हूँ, जिसको आप अभी इंट्रोड्यूस करा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा ख़वातीन की राइट्स के लिए जो है वो काम कर रहा है। 2013 में जो है ये इदारा कायम हुआ, और उसके बाद इसमें मैं 4th अम्बड्सपर्सन हूँ पंजाब में। ओके। जो नाम है ना, जो मुझे नहीं आ रहा था, जैसे बड़ी गरज चमक के साथ मुहतसिब, मुहतसब आला, तो इस तरह के नामों से ना बड़ी कोई बिल्कुल कोई और टाइप पर्सनैलिटी सामने आती है। और यूजुअली हम पाकिस्तानी एम्पावर्ड वुमेन को नहीं देखते, या ये वाला इमेज नहीं दिखाया जाता। तो माशाल्लाह आप आज हमारे साथ हैं। आपने बताया कि 2013 में बना, तो इसके मकसद क्या था इसका बनाने का? और मैं माज़रत चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी भी नहीं पता, ऑलरेडी कि मैंने रिसर्च की है। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये क्या करता है? इसके पूरा दायरा-कार आपके इदारे का क्या है? फायजा, ये एक बहुत लंबी एक कैंपेन थी, और हमारी एक कोलीग साथी ने, यूएन वुमेन में वो काम करती थी, फौजिया सईद, उनके साथ एक जिनसी हरासगी का वाकया हुआ। और हुआ ओह! बाहर था, पाकिस्तान से बाहर, और उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं मैन डोमिनेट सोसाइटी है, और विमेन जो वर्क प्लेस के ऊपर हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कि हमसे हमारी ये पहचान या काम छीन ना जाए, और इसलिए वो चुप रहती। उन्होंने इस चुप को तोड़ा, और एक कैंपेन, बिल्कुल। लंबी कैंपेन चली, और अल्टीमेटली 2010 के अंदर, 2010 में पंजाब में ये कानून जो है वो पास किया गया। और मकसद ये था कि वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट, खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक इंक्लूसिव
ماحول جو ہے خاتون کو ورک پلیس پہ دیا جائے. تو یہ ایک جو ہے یہ اس ایکٹ کو جو ہے اچھا. وہ پاس کیا گیا، اس قانون کو. اس کو ہم ہیراسمنٹ ایکٹ، اینٹی جو ہے ہیراسمنٹ ایکٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ قانون بننے کے جی. بعد آپ کو پتہ ہے اداروں کے قیام میں ٹائم لگتا ہے، تو الٹیمیٹلی 2013 کے اندر بھی یہ ادارہ جو قائم ہو گیا اس قانون کے تحت. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوال آتے جا رہے ہیں میرے، جیسے آپ بتا رہی ہیں ادارہ بن گیا، ایک ریزن بنی وچ از ویری گڈ، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور کچھ اسٹرانگ لوگ اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں. ادارہ بن گیا. اب کیا یہ میسز کو اس کی پوری انفارمیشن ہے، یا یہ کہ ہیراسمنٹ کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے اویئرنیس ہو رہی ہے، لیکن آپ کا ادارہ اس میں کس طرح سے کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے کوئی کام کر رہا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سوشلی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ادارہ جب بنا اس کے بعد آبویس ہے ایک پوری اویئرنیس کی کیمپین، پوری کیلنڈرڈ کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی پورے پنجاب کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے ایک قانون پاس ہوا فیڈرل میں، آئی سی ٹی میں، اسلام آباد میں. پہلے وہاں پہ یہ پریکٹس شروع ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ قانون جو ہے پنجاب میں پاس ہوا. اور اویئرنیس کی پوری کیمپین پورے پنجاب میں اس کو چلایا گیا اور لوگوں کو اویئر کیا گیا، خواتین کو بتایا گیا. اور سیشنز کیے گئے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے، یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ان کو بتایا گیا کہ یہ پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ جو یہ ایکٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور خاتون کو ورک پلیس کے اوپر وہ ماحول دینا ہے جو سب کے لیے ایک جیسا ہو، جس میں کوئی تفریق نہ ہو، بلا تفریق کام کا جو موقع ہے وہ سب کو ملنا چاہیے. تو اس کو لے کر یہ ادارہ جو بنا، اور اس ادارے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں آپ کے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، بینکس ہیں، انڈسٹریز ہیں، کچھ بھی اور کہیں پر بھی جہاں پر خاتون کام کرتی ہے، اگر اس کو جنسی ہراسگی کا سامنا کہیں کرنا پڑتا ہے، یا اس کو ڈی میننگ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ورک پلیس کے اوپر اس کو وہ ماحول نہیں ملتا جس سے وہ اپنی جو کام کا جو اس کو جس طرح سے وہ کرنا چاہتی ہے وہ فریلی نہ کر سکے، اس طرح کے جو جتنے بھی کمفرٹیبل. مسائل ہیں ان تمام ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا. اور اس کو بہت امپاورڈ رکھا گیا ہے، اور اس کے تمام جتنی بھی اس کے اندر پنشمنٹس دی جاتی ہیں، چاہے وہ میجر پینلٹیز ہیں یا مائنر پینلٹیز ہیں، وہ 21ویں گریڈ تک کا کوئی بھی آفیسر اگر وہ کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ جو ہے اس سے کسی کو ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سزا اس کے لیے لاگو ہوتی ہے اس کے اوپر. تو کوئی بھی اس سے ایگزیمپٹڈ نہیں ہے. دیٹس ویری گڈ. دیٹس گڈ ٹو نو کہ کوئی اس طرح سے پراپرلی کام ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ادارہ بھی ہے، آپ اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ لوگ فل اویئر ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کس طرح سے ریچ کیا جائے آپ کو؟ کیا ایسا کوئی نظام ہے کہ جس میں آفس میں جیسے یہاں ہوتا ہے، میں چونکہ نیو جرسی سے یو ایس اے سے بلانگ کرتی ہوں یا کر رہی ہوں، تو جب آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی جو ہے فارمز اور انفارمیشن اور رائٹس بتائے جاتے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ جب ہماری خواتین جو ہیں وہ ورک پلیس پہ جب انٹر ہی ہوتی ہیں تو کچھ ایسا ہے کہ آپ ان کو وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، اس قانون کی ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوڈ آف کانڈکٹ کو بنایا گیا ہے. کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے ہر انسٹیٹیوشن کی ویزیبل پلیس کے اوپر لگا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ادارہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ نہیں لگاتا تو اس کو جرمانے کیے جا سکتے ہیں، جو کہ محتسب خاتون محتسب کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ایسی یونیورسٹیز کو، وی سیز کو، اور جو بھی اداروں کے سربراہ ہیں ان کو جرمانے کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ وہاں لگائیں کہ خاتون کو ورک پلیس کے اوپر کس قسم کا ماحول ملنا ضروری ہے. اس کی سٹنگ سپیس ایسی ہونی چاہیے جہاں وہ کمفرٹیبل ہو، اس کے لیے سیپریٹ واش رومز ہونے چاہیے، اچھا. اور وہاں پر ہر ادارے کے ویری اندر گڈ. ایک اینٹی ہیراسمنٹ کمیٹی ضرور موجود ہونی چاہیے، جس کے اندر کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر خاتون کو کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو وہ ودن انسٹیٹیوشن جو ہے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ اینٹی ہیراسمنٹ کمیٹی میں لے جا سکے. اور اس میں ایک اور بات جو میں ضروری سمجھتی ہوں، اس میں یہ بہت
چھوٹے ٹائم میں بہت کم عرصے کے اندر آپ کو ان کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سول کورٹس کی طرح آپ کو پتہ ہے ایک لمبی پروسیڈنگز چلتی ہے, کتنے کتنے سال اپنے حق کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ود ان 3 days اگر کوئی کمپلینٹ آ گئی ہے تو رسپونڈنٹ کو نوٹس کیا جاتا ہے, ود ان 7 days اس کے اندر ریٹرن رپلائی لیا جاتا ہے. پھر دونوں کا اگر آپ کو کہیں ریکارڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے تو ہاں وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں آپ کے لیے جو بہت سہولت ہے وہ یہ کہ دونوں کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ملتا ہے. وہ کوشچن جو خاتون اپنے ایلیگیشنز کے اوپر پوچھ سکتی ہے, اور رسپونڈنٹ کو, ایکیوزڈ کو اپنے ڈیفینس کے لیے بھی ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو کنٹراڈکشن سامنے آتی ہیں اس کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ ججمنٹ دی جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لائر کو کریں, آپ بڑی فیسیں ادا کریں, آپ تھرو ای میل بھی اپنی کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں, کسی دوست کے تھرو بھی آپ اپنی کمپلینٹ دے سکتے ہیں, دیٹس اور ویری خود گڈ, آ کر بھی دیٹس اپنی ریئلی کمپلینٹ جو گڈ. ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑی مزیدار بات ہے, مجھے اب ڈیپر میرا کنیکشن بننے لگ گیا ہے. اب یہ جو لاز ہیں, کیا یہ صرف گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر ہی لاگو ہو رہے ہیں, یا جو پرائیویٹ جو ہیں سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والی خواتین کے لیے بھی ہیں, اپلیکیشن بھی ہے ان کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مطلب اس میں کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن پہ ہوں گے. یہ تمام پرائیویٹ بینکس, تمام پرائیویٹ اوکے. ادارے, جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں, جتنے فیڈرل کے ادارے کام کر رہے ہیں, انڈسٹریز ہیں, پرائیویٹ کسی بھی قسم کا کوئی بزنس ہے جہاں پر خاتون کام کر رہی ہے, وہ اس کے دائرہ کار میں آتی ہے, اور وہ اگر چاہے تو اپنی کمپلینٹ دے سکتی ہے. اور ایک چیز اور, یہ خاتون کے لیے ہی نہیں ہے, یہاں پرسن کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ کسی میل کو بھی کسی خاتون سے ہیراسمنٹ جو ہے وہ اس کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پرسن کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اچھا. اور جہاں پر ہم سیکشول ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, جنسی ہیراس کی, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو ٹچ کیا ہو تو آپ کہیں گے کہ جی اس نے اس کو جنسی طور پر ہیراس کیا ہے. ڈی میننگ ایٹیٹیوڈز بھی اس میں آتے ہیں. آپ کو بہت ساری ایسے طریقوں سے آپ کی اسٹیئرنگ جو ہے وہ, پھر آپ کو آتے جاتے کوئی اس طرح کے فکرے کسنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں سب آل دا پارٹ آف دس ہاں, ڈیفینیشن آف دی ہیراسمنٹ. ویری امپریسو. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے نبیلہ کہ آپ اس جگہ پر ہیں, آپ ایک لائر ہیں اور ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ آئی ہیں. اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں تک آپ کی رسائی ہوئی. پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں, پھر ہمیں بتائیں کہ اس جگہ تک پہنچنا کس کے لیے اور کس طرح ممکن ہے. جی, خاتون محتسب کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے یا اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون یا پرسن جو ریٹائرڈ ہو 21ویں گریڈ سے, اور وہ اس میں امبرس پرسن کے اس ادارے میں بطور چیئر پرسن امبرس مین جو ہے وہ آ سکتا ہے, یا کوئی بھی جو جسٹس ہائی کورٹ کے لیے کوالیفائی کرے اس میں وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. وہ اس ڈیزگنیشن کو, اس پورٹ فولیو کو ہولڈ کر سکتے ہیں, اس آفس کو. سو اس کے لیے لائر ہونا ضروری نہیں ہے, اور از نہیں, اٹ؟ لائر ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن لائر وہ جو جس کی سٹینڈنگ کم از کم 15 سال کی ہو, اور وہ جسٹس ہائی کورٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری فلفل کر رہا ہو, وہ اس پوسٹ پہ آ سکتا ہے. یا 21ویں گریڈ کا کوئی بھی ریٹائرڈ آفیسر جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو لگایا جا سکتا ہے. اچھا, کیا جا سکتا ہے. اب ذرا ہم واپس چلتے ہیں تھوڑا سا. نبیلہ, اپنے بارے میں بتائیے, جہاں سے شروع کرنا تھا وہ اب بتائیے. میں ابھی آپ کو چلے میں اپنا بتاتی ہوں, اس کے بعد میں بتانا چاہ رہی تھی کہ 2021 میں 2021 میں ایک اور نیا قانون, جو اس کو ہم انفورسمنٹ وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کہتے ہیں, جس میں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہماری پیاری کتاب قرآن پاک فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ خواتین اور مردوں کے لیے جو ان کی وراثت کا حق ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی. اور اس کے علاوہ جو خاتون کی ملکیتی پراپرٹی جو بھی ہے اس کے لیے بھی ایک قانون بنایا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے معاملات ہمیں ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہوں ان کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں ریاستوں کی یہ ایک بالکل بہت بڑی بالکل. ریاستوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے قوانین بھی بنائے ہیں جس سے خواتین کی مکمل پروٹیکشن. دیکھیں, میں مکمل پروٹیکشن کی جب بات کرتی ہوں تو مقصد ہوتا ہے کہ خاتون کبھی بھی اس وقت تک اچھا کام نہیں کر سکتی, اچھا رول پلے نہیں کر سکتی جب تک وہ معاشی طور پر مستحکم نہ ہو. اور ہمارا ایک بالکل ایبسولوٹلی. جو رواج ہے, ہمارے یہاں کے کسٹمز ہیں وہ اس طرح کی ہیں
کہ ہم خاتون کو وراثت میں اس کو حق دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اس کی شادی کر اس کے دی ہے, بہت اس کو سارے نام جہیز دے رکھ دیا دیتے تو ہم ہیں. نے سب کچھ کر دیا ہے. جہیز. تو پھر یہ اپنا حق کیوں ہاں مانگتی ہے؟ باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت سے جب خاتون کلیم کرتی تو بھائی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے, میرا بالکل. خیال ہر فیملی کے اندر یہ والے مسائل ہوتے ہیں ہمارے جیسے معاشروں میں. اور وراثت کا حق جو ہے نہ صرف بالکل. اسلام نے دیا بلکہ تمام مذاہب کے اندر جو ہے اس حق کو دیا گیا ہے. وہاں پر پرسنٹیج کا تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ کہیں پر ایکول شیئر دیا گیا ہے ہم بہن اور بھائی کو, بیٹا بیٹی کو, اور کہیں پر جیسے اسلام کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو سنی لاء کے مطابق اگر بات کریں, اسی طرح شیعہ لاء کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں یہ لیکن وراثت کا حق سب کو دیا گیا, ہر مذہب کے اندر ہے, اور یہ بلا تفریق ہے. اور اس پہ عمل لیکن کرنا میرا خیال ایک بطور مسلمان ہم سب کی, اور بطور جو بھی مذہب جس کا ہے اس کی ذمہ داری تو ہے. لیکن ہم ہمیشہ اپنے رواجوں کی نظر اپنے بہت سارے رائٹس کو کر دیتے ہیں. کلچر تو میں کلچر جس طرح سے جی بیسیکلی ہم جس کلچر میں ہیں, سوری ٹو کٹ یو, جی آئی تھنک کہ سارا انفلوئنس ہمارا اس کلچر جس کو کبھی ہم اون کرتے ہیں کبھی ڈس اون کرتے ہیں, لیکن وہ ہندو کلچر یا انڈین کلچر یا ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر, جبکہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ بہت امپاورنگ ہے. اس کلچر کے تھرو نہیں مل سکتا کوئی حق, لیکن جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے ذریعے الحمدللہ ہمیں یعنی کہ یہ اپلیکیبل ہے, یعنی یہ ہو رہا ہے. بالکل, ویری یہ گڈ اللہ کا ویری گڈ, فرمان ہے دیٹس جی, ویری گڈ. یہ اللہ کا فرمان ہے, کسی ایک مکتبہ فکر کا فرمان تو نہیں ہے, یہ ہمارے اللہ کا نہیں فرمان ہے. ہے. اور ہاں قرآن پاک فرقان حمید میں بہت تفصیل کے ساتھ, ہمیں اسی لیے میں کہتی ہوں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم قرآن پاک کو بڑا سرسری پڑھتے ہیں, ہمیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں بالکل. ہمارے تمام مسائل کا حل ملتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت کریکٹ. بڑا چیلنج ہے پاکستان میں, ہمارے چیلنج. ہاں یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ خواتین کو ہم رائٹ آف اسپیچ تو ہم کیا دیں گے, ہم ان کو تعلیم کا حق دینا شروع ہو گئے ہیں, شادی کا حق دیتے ہیں لیکن وراثت کا حق نہیں دیتے. تو ایک تو نہیں وراثت کے دیتے. حق کی بات ہے, دوسری ملکیتی پراپرٹی, اور اس کے اوپر بڑا ایزی سمجھا جاتا ہے کیونکہ پراپرٹی خاتون کے نام پہ ہے تو کوئی بھی آ کے اس کے اوپر قبضہ کر لے تو کون پوچھے گا, خاتون کیا کر سکتی ہے, اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ادارہ جو ہے اس رائٹ کو بھی تحفظ دیتا ہے, پراپرٹی کا جو رائٹ ہے اس کو بھی تحفظ دیتا ہے, وراثت کے حق کو سیکیور کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, اور بہت سپیڈی جسٹس ود ان 60 days آپ کو خاتون کی اپلیکیشن آنے کے بعد تھرو ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے جو ہے آپ کو اس کا نہ صرف رائٹ لے کے دینا ہے, وراثت کے معاملات کو اس کے نام پہ ٹرانسفر کروانا ہے, بلکہ اس کو پوزیشن بھی لے کر دینی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک ویری گڈ. ریولیوشنری لا ہے, اور اٹ الحمدللہ از میں یہ اٹ کہوں گی از کہ جی بالکل. اور باقی بات آپ جیسے اسلام نے تو جی اسلام نے تو ہمیں رائٹس 1400 سال پہلے دے دیے تھے, بالکل لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جب ریاست اس کو ایکسیپٹ کر کے اپلائی کرتی ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہمیں امید کا دیا جلانے میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ امید کا دیا آپ کے پاس ہے کہ وہ ایپلیکیبل بھی ہے. پاکستان جو بالکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے اس میں یعنی کہ یہ ایک بہت خوبصورت اس کی سائڈ ہے کہ ایسے قوانین ابھی بھی موجود ہیں یا اب بن چکے ہیں جو کہ عورتوں کے لیے یعنی کہ ایک ریاست ایک باپ یا ماں کا درجہ رکھتی ہے, تو وہ پروٹیکشن ایکچولی مل رہی بالکل. ہے الحمدللہ. میں ویری یہاں گڈ. کیسے ہیں, یہ آپ کا کوشچن تھا. میں یہاں ہاں اب آبویس اس پہ ہے, چلتے میرا ہیں. میرا اپنا فیلڈ جو ہے چونکہ لاء کا فیلڈ ہے, اور میں نے لاء کی ہی پریکٹس کی الحمدللہ 20 years آلموسٹ, یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو رہا ہوگا ٹائم. میں بہت سارے میں نے سوشل ورک بھی کیا, سنڈیکیٹ کی ممبرز بھی رہی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی کام کیا, میڈیکل کالج کے بورڈ آف گورنرز میں کام کیا. میں نے فری کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے تھے جو ویمن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہمیں خود سے شروع کرنی چاہیے. تو فری لیگل ایڈ بالکل. اپنے کیریئر کے ساتھ شروع کی. وہ خواتین جو ڈسٹریس میں ہوتی ہیں اور اپنی بہت سارے معاملات کو, ان کے لیے لائر کو فیس دینے کے لیے نہیں ہوتا ان کے پاس, تو اس کو میں نے سب سے پہلے ان کیسز سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں ویری نے گڈ. ووکیشنل دیٹس ٹریننگ ویری گڈ. انسٹیٹیوٹ بنائے جو کہ چل رہے ہیں, اور پھر میں نے خواتین کو سیلف گرومنگ کے لیے بیوٹیشین کی کلاسز جو فری ان کے لیے شروع کروائی اپنے ادارہ میں. اور اس کے بعد میں نے مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر کے اوپر کام کیا, اور میں فری ڈسپینسری بھی چلا رہی ہوں, اور ایک لیبارٹری کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں کچھ میڈیکل کیمپس کرتی ہوں گاہے بگاہے, جس میں بہت سارے ایسی بیماریوں جن کی تشخیص کے لیے بہت بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں یا بہت زیادہ ٹیسٹوں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں,
تو میں نے کچھ اس طرح کے کام بھی کوشش کی کہ اپنے اس میں، اور میرا وہ ایک پیشن تھا جس کو میں لے کے چل رہی تھی، اور لاء کی فیلڈ سے رہی. پھر مجھے موقع ملا ایز چیئر پرسن ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کرنے کا اگینسٹ دی گورنمنٹ. میں الیکٹ ہوئی، اور اپنی کمیونٹی کی ہیلپ سے، کیونکہ لائر کمیونٹی سے میرا تعلق تھا، تو میں نے وہ گریوینسز جہاں پر بالکل آپ کی ایف آئی آر آسانی سے درج نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس وقت چیئر پرسن کو یہ اختیارات، پولیس آرڈیننس جو 2002 کا تھا اس کے تحت یہ اختیارات تھے، اور جسٹس آف پیس کے اختیارات تھے جو سیشن جج کے ہوتے ہیں، کہ کسی بھی ایف آئی آر کے لیے آرڈر کیا جا سکتا تھا. تو میں نے اس طرح سے اپنے کام کا آغاز کیا، ایک پہچان بنتی گئی، اور الٹیمیٹلی مجھے آج اس ادارے میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ بہت خوبصورت جرنی چل رہی ہے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. ہمارے سننے والوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے یہ ساری انفارمیشن کہ ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد بہت خوبصورت، بہت کریٹیو، بہت اسٹرانگ ویمن ہیں جو کہ ماشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. نبیلہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کی تو انرجی نے ہمارے پروگرام کے لیے چار چاند لگا دیے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ کہانی ہم آپ سے سنتے رہیں گے. اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور آج کے لیے اسپیشلی آپ کی آنے کا، آپ کے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ.